हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद। जुम्मतुल मुबारक दिसंबर 2022 जुमेरात के रोज़ यानी 7 सितंबर को एक बड़ी ही अफसोसनाक खबर सुनना पड़ी। लंदन में, पूरे बरतानिया में शोक का समा पैदा हो गया। वो खबर मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ II के बारे में है। उनका इंतकाल हो गया जुमेरात की शाम। शाही ख़ानदान के तमाम अफराद उनके पास मौजूद थे और उनको जब उनके महल स्कॉटलैंड के इलाके बाल्मोरल में लाया गया तो वहाँ उनका इंतकाल हो गया। वो डॉक्टरों के ज़ेरे इलाज थी। डॉक्टर सारा दिन उनको चेक करते रहे लेकिन वो जांबार ना हो सकी। यकीनन बादशाहत सिर्फ अल्लाह की है और हमेशा रहने वाली है। दुनिया की बादशाहत आर्जी है और एक दिन ख़त्म होने वाली है। 70 साला बादशाहत का खात्मा और मलका की उम्र 96 ईयर्स, 96 साल। अब उनके बेटे शहजादा चार्ल्स को बादशाह के लिए नामजद किया गया है, मुंतखब कर लिया जाएगा, बल्कि उनको ताजपोशी की रस्म भी उनकी अदा की जाएगी। लेकिन अभी तक ये जो इतलात आ रही हैं कि उनके तदफीन के क्या इंतजाम होंगे, लंदन में दफनाया जाएगा या फिर किसी दूसरी जगह पर, इसके बारे में अभी मुकम्मल तौर पर तफसीलात नहीं आई। जैसे ये तफसीलात आएंगी हम आपके सामने सबसे पहले शेयर करेंगे। नाज़रीन, मलका बरतानिया एक इंतहाई खुश अखलाक, इंतहाई नरम दिल, इंसान दोस्त खातून थी। अपने तमाम दौरे इक़्तिदार में मुश्किल से मुश्किल हालात में, जिसको यहाँ रिसेशन कहा जाता है, मलका बरतानिया की हदायत पर हुकूमतों ने काबू पाया और मलका की मोहब्बत जो है वो अवाम के दिलों में एक रत्ती बराबर भी कम ना हो सकी। मलका के बेटे की शादी थी। लोग 3 रातों से विंडसर कैसल की सड़कों पर मौजूद रहे, कैंपिंग की, कैंप लगाए, खाने पकाते रहे, एंजॉय करते रहे, जश्न मनाते रहे, स्ट्रीट पार्टियां करते रहे। मलका की बादशाहत की प्लाटीनियम जुबली थी। लोग गलियों में निकल आए, लोगों ने ढोल बजाए, खुशी का इजहार किया और अपनी मलका के साथ मोहब्बत में इस कदर जो है उन्होंने अकीदत का इजहार, मोहब्बत का इजहार किया कि वो खुशी से झूमते रहे। इसी तरह मलका के यहाँ एक और जो बेटे की शादी थी तो उस वक़्त भी लोगों ने धूमधाम से स्ट्रीट पार्टीज की, गलियों में बाजे तक बजाए गए पाकिस्तानी स्टाइल के, और पाकिस्तानी, सिख और सोमालियन, अरबन, कोई भी मुल्क के जो लोग थे उन्होंने इन खुशियों में कोई कमी ना रहने दी। नाज़रीन, इसकी क्या वजह आप समझते हैं? इसकी वजह वेलफेयर है। मलका के दौरे हुकूमत में जो 70 साल तक मुहित था, एक मिनट के लिए भी किसी गरीब को दर बदर नहीं किया गया। होमलेस लोगों के बारे में जब मलका सुनती थी तड़प उठती थी और उसी वक्त अहकामात जारी करती थी कि इनको घर दिए जाएं, इनको छतें दी जाएं और छत के नीचे इनको ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान भी मुहैया किया जाए। औरतों की एम्पावरमेंट की बहुत बड़ी हामी थी और इसके साथ साथ साउथ एशियन कंट्रीज के साथ भी तल्लुकात को बेहतर रखने की ख्वाह थी। कहा तो ये भी जाता है कि पाकिस्तानी या इंडियन जो भी आप कह लें, उन खानों की भी बड़ी शौकीन थी, चटपटे खाने खाना बड़ा पसंद करती थी। और ये भी कहा जाता है कि उनका एक खादिम उनके लिए बादाम, रेवड़ियाँ और न जाने क्या क्या चीज़ें मुहैया करता था, जिनको खाकर वो बड़ी लुत्फ़ अंदोज़ हुआ करती थी। मलका बरतानिया सिर्फ बरतानिया की मलका नहीं थी,
بلکہ کامن ویلتھ کے کئی ممالک کی ملکہ تھی۔ اور ایک دور تو وہ تھا کہ جب دنیا میں برطانیہ کی حکومت کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا، یعنی جہاں پر سورج غروب ہوتا تھا اس سے اگلے ملک میں سورج طلوع ہو جاتا تھا، اور دونوں ملکوں میں غروب ہونے والے سورج کے ملک میں اور طلوع ہونے والے سورج کے ملک میں دونوں جگہ ملکہ کی بادشاہت ہوتی۔ بڑی صاف ستھری زندگی گزاری۔ شوہر جو تھے ان کے کچھ عرصہ پہلے انتقال کر گئے۔ دونوں میں انتہا درجے کا پیار تھا۔ کئی تقریبات میں دیکھا گیا کہ ملکہ اور پرنس جو ہیں اس قدر محبت اور پیار کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہوتے تھے کہ لوگ داد دیے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ ناظرین، ایسا حکمران کہ جس کے بارے میں ہم نے کتابوں میں بچپن میں پڑھا تھا کہ اور پھر وہ لکھا ہوتا تھا آخر میں فقرہ، اور پھر وہ اپنی رایا کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ ہنسی خوشی زندگی گزارنے کا جو تصور ہم نے یہاں آ کر دیکھا کہ اگر کوئی شخص بے روزگار ہے، اگر کوئی شخص بے گھر ہے، اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں ہے تو اس کو 24 گھنٹوں کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تمام تر سہولیات مہیا کر دی جاتی ہیں۔ یہ نظام کس نے بنایا تھا؟ یہ نظام اسی خوبصورت دل رکھنے والی اور درد مند دل رکھنے والی ملکہ الزبتھ نے اپنی والدہ سے سیکھا تھا۔ ان کی والدہ بھی انہی کی طرح نرم دل اور انتہائی نیک خاتون تھی۔ اس خاندان کے بارے میں لوگ دنیا میں مثالیں دیا کرتے ہیں، اور برطانیہ آنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ ہجرت اس لیے کرتے ہیں کہ یہاں ان کو تحفظ، سیکیورٹی، صحت کی سہولتیں، تعلیم اور دوسرے کئی مواقع اسی طرح میسر ہوتے ہیں جس طرح یہاں کے رہنے والے مقامی برٹش سٹیزن کو۔ کوئی رواداری کا اس قدر مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ سب کو پیار محبت کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے کہ جنہوں نے یعنی گورے نے کسی غیر ملکی یعنی ایشین کنٹری یا دوسرے کسی ملک کے شہری کو کوئی نقصان پہنچایا تو وہ شہری جس کو نقصان پہنچایا گیا اگرچہ یہاں کا رہنے والا بھی نہیں تھا، غیر قانونی بھی تھا، لیکن پھر بھی اس کو اس گورے پر فوقیت نہیں دی گئی، اس کو اسی طرح انصاف مہیا کیا گیا جس طرح کہ اس گورے کو مقامی آدمی کو انصاف دیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری برکتیں، یہ ساری محبتیں، یہ ساری سہولتیں اور یہ ساری جو انسان کی آسائشیں ہیں، یہ ساری جو ہیں محل سے ان کے لیے احکامات جاری ہوتے تھے۔ اور ملکہ جو ہیں وہ کسی کو دکھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بے شمار لوگوں کو ملکہ نے OBE اور اس طرح کے دوسرے اعزازات سے نوازا۔ یہ وہ لوگ تھے جو انسانیت کی خدمت کرتے تھے۔ جب ان تک یہ خبر پہنچتی تھی کہ کسی بھی کمیونٹی کا کوئی بھی آدمی انسانیت کی خدمت کر رہا ہے تو وہ اس کو ایک بڑے اعزاز سے نوازتی تھی۔ کسی کو OBE بناتی تھیں، کسی کو لارڈز بناتی تھیں، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اسی ملک میں ہماری اپنی پاکستانی کمیونٹی کے کئی لوگ ممبر پارلیمنٹ بنے، کونسلروں کا تو آپ تصور ہی چھوڑ دیں، اتنی تعداد ہے، میئرز بنے، کیونکہ ملکہ کے احکامات تھے کہ کسی کو بھی کسی رنگ اور نسل کی بنا پر اس کے بنیادی حقوق سے محروم نہ کیا جائے۔ آج پیار کرنے والی ہر دل عزیز ہستی اس دنیا سے چلی گئی۔ کل پرسوں ترسوں ان کے جنازے اور تدفین کے انتظامات ہو جائیں گے۔ لوگ ابھی سے ان کے محل کے باہر یعنی بکنگم پیلس کے باہر لندن میں رات تک کیمپ لگا کر بیٹھ گئے ہیں کہ کب ان کی چہیتی اور دل عزیز ملکہ جو ہیں ان کی میت لائی جائے گی اور کب ان کی تدفین اور ان کے چہرے کا دیدار کیا جائے گا۔ اگر چہرے کا نہیں تو میت کے باکس کا دیدار کرنے کے لیے بھی ابھی سے میں بتا رہا ہوں ہزاروں لوگ، اور اس کی تعداد یقیناً لاکھوں میں پہنچ جائے گی، بکنگم پیلس کے باہر موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، میرے پروگرام کے اس حصے میں آپ یہ ڈاکومنٹری ملاحظہ فرمائیں
جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کی کس قدر نیک اور ہر دل عزیز ہستی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ برٹین کی مہارانی کا جنم 21 اپریل 1956 کو برٹین کے راج پریوار میں ہوا۔ زیادہ تر لوگ برٹین کی مہارانی کو کوئین ایلزابتھ کے نام سے جانتے ہیں، جبکہ ان کا پورا نام ایلزابتھ الیگزینڈرا میری ونڈسر ہے۔ اپنے پتا کی موت کے بعد 6 فروری 1952 کو ایلزابتھ کو برٹین کی مہارانی چنا گیا۔ اس سمے وہ کیول 26 سال کی تھیں۔ پر کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ برٹین کی مہارانی یونائٹڈ کنگڈم کے علاوہ کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی بھی مہارانی ہیں؟ ساتھ ہی ساتھ وہ 12 دیش جو ان کے رانی بننے کے بعد آزاد ہوئے وہ ان کی بھی رانی ہیں، جس میں شامل ہیں جمائکا، بارباڈوس، دی بہاماس، گرینیڈا، سولیمیا، ٹوانو، سینٹ لوشیا، سینٹ ونسنٹ، دی گرینڈینز، اینٹیگوا، باربوڈا، بیلیز اور نیویز۔ اتنا ہی نہیں، وہ کامن ویلتھ دیشوں کی ہیڈ بھی ہیں، جس میں بھارت بھی شامل ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیول یوکے کی ہی نہیں بلکہ دنیا کے بہت سے دیشوں کی آج بھی رانی ہیں، چاہے وہ دیش ایک ڈیموکریسی کو ہی کیوں نہ چن چکا ہو۔ ویسے تو برٹین بھی ایک ڈیموکریٹک دیش ہے، پر پھر بھی وہاں مہارانی کو کچھ ایسی طاقتیں ملی ہیں جو کسی ڈیموکریٹک دیش میں کسی کو نہیں مل سکتی ہیں۔ پہلا تو مہارانی کانسٹیٹیوشن سے اوپر ہیں اور ان کو کسی طرح کے قانون کا پالن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو جان کر حیرانی ہوگی کہ مہارانی کو دنیا بھر میں کسی بھی دیش میں جانے کے لیے پاسپورٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مہارانی کے پاس کوئی پاسپورٹ ہے ہی نہیں، بلکہ برٹین کے سارے پاسپورٹ مہارانی کے نام سے شو کیے جاتے ہیں، اور وہ برٹین کی ہیڈ آفس اسٹیٹ بھی ہیں، جس کے کارن ان کو وہ ساری فیسلٹیز دی جاتی ہیں جو کسی بھی ہیڈ آفس اسٹیٹ کو ملتی ہیں۔ جب بھی وہ کسی اور دیش میں جاتی ہیں تو اس دیش کو پہلے سے ہی انفارم کیا جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، مہارانی کو ڈرائیونگ کے لیے ڈرائیونگ لائسنس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ڈرائیونگ لائسنس بھی مہارانی کے نام پر ہی شو کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کو اپنی گاڑی پر نمبر پلیٹ لگانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصلیت میں مہارانی کو کسی بھی طرح کی کسی آئیڈینٹی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ویسے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ برٹین کی مہارانی کو اپنا ٹیکس پے نہ کرنے کی چھوٹ ہے، پر وہ ایسا نہیں کرتی ہیں اور اپنے سارے ٹیکسز کو پے کرتی ہیں۔ پر یہ تو مہارانی کی طاقت کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ اگر مہارانی چاہیں تو وہ کسی بھی یدھ کو شروع اور ختم کر سکتی ہیں، یہاں تک کہ وہ نیوکلیئر یدھ بھی چھیڑ سکتی ہیں۔ شاید دنیا میں بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ انگلینڈ کی مہارانی وہاں کے لوگوں کو بنا پوچھے جنگ کی گھوشنا کر سکتی ہیں۔ مہارانی کو یوکے میں کسی بھی قانون کے اوپر مانا جاتا ہے، جس کے کارن ان پر کوئی بھی مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا۔ ساتھ ہی ساتھ کسی اور دیش میں بھی ان پر ایسا کرنا ناممکن ہے۔ اس کا مطلب وہ دنیا کے کسی بھی دیش میں کسی طرح کا کوئی کرائم کر دیں اور ان پر کسی بھی طرح کا کوئی مقدمہ نہیں چلے گا۔ پر ایسا بالکل نہیں ہے کہ مہارانی کسی بھی دیش میں یا اپنے دیش کے قانون کا پالن نہیں کرتی ہیں، بلکہ وہ اپنی چھوی کو لے کر بہت کیئرفل رہتی ہیں اور وہ زیادہ تر رولز کا پالن کرتی ہیں۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ برٹین کے لوگوں کو وہاں کا ناگرک نہیں بلکہ راجشاہی سے جڑا ایک وشے مانا جاتا ہے۔ تو اگر مہارانی چاہیں تو وہ کسی کو بھی گرفتار کروا سکتی ہیں، اور اگر وہ چاہیں تو کسی کی پراپرٹی کو سیل بھی کروا سکتی ہیں۔ مہارانی کو کسی کو بھی سزا دینے کا ادھیکار ہے اور کوئی بھی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ان کے ادھیکار چھیتر میں آتا ہے۔ اور اگر مہارانی کے خلاف کوئی کچھ کرنا بھی چاہے تو وہ ایسا نہیں کر پائے گا، کیونکہ مہارانی قانون اور سمویدھان سے اوپر ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اگر برٹین کی سرکار، پرائم منسٹر یا پارلیمنٹ مہارانی کو روکنا چاہیں یا پھر ان کی طاقت میں کچھ کمی کرنا چاہیں تو وہ ایسا بالکل نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ مہارانی بنا کسی رائے کے پارلیمنٹ کو بھنگ کر سکتی ہیں اور پرائم منسٹر کو ہٹا کر اپنی مرضی سے کسی کو بھی نیا پرائم منسٹر بنا سکتی ہیں۔ ویسے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مہارانی کے پاس اتنی طاقت آتی کہاں سے ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ مہارانی برٹش آرمی کے کمانڈر چیف بھی ہیں اور وہاں کا ہر ایک سولجر کراؤن کی سیوا کرنے کی قسم کھاتا ہے اور کسی چیز کی نہیں۔ مہارانی کسی طرح کے قانون کو نہیں بناتی ہیں، بلکہ وہ پارلیمنٹ دوارا بنائے گئے قانون پر لاسٹ مہر لگاتی ہیں۔ مہارانی چرچ آف انگلینڈ کی ہیڈ بھی ہیں۔ مہارانی کے پاس اتنی طاقت ہونے کے بعد بھی انہوں نے آج تک کچھ ایسا نہیں کیا ہے جو ان کی امیج کو پبلک میں خراب کرے۔ مہارانی کبھی بھی پالیٹکس سے سیدھے روپ سے نہیں جڑی ہوتی ہیں، پر کوئی بھی پردھان منتری ہو، ان کے بہت سے فیصلوں کے پیچھے مہارانی کا ہاتھ ہوتا ہے، اور کسی بھی دیش کے ساتھ برٹین کے کیسے سمبند ہوں گے یہ مہارانی کے بہترین چھوی کے دم پر ہی طے کیا جاتا ہے۔ اصلیت میں برٹین کی مہارانی اور شاہی پریوار کی اصلی طاقت یہی ہے کہ وہ اپنے وچاروں کو کبھی بھی سوشل نہیں ہونے دیتے ہیں اور نہ ہی وہ کسی راجنیتک ایونٹ سے سیدھا جڑے رہتے ہیں۔
اور ہم آپ کو بتا دیں کہ مہارانی چاہے تو وہ آسٹریلیا کے پردھان منتری کو بھی ہٹا سکتی ہیں اور وہاں کی پارلیمنٹ کو بھی بھنگ کر سکتی ہیں۔ اب چلیے دوستو آپ کو ملواتے ہیں کوئین ایلزابتھ کے پریوار سے۔ کوئین کے پتا کا نام ہے جارج، کوئین کی ماں کا نام ہے ایلزابتھ اینجلا، کوئین کے 6 بھائی ہیں جن کے نام ہے جان، ڈیوڈ، پیٹرک، مائیکل اور الیگزینڈر۔ کوئین کی بہن کا نام ہے پرنس مارگریٹ اور ان کے پتی کا نام ہے پرنس فلپ۔ کوئین کے 3 بیٹے ہیں جن کے نام ہے چارلز، ایڈورڈ اور اینڈریو۔ ان کی ایک بیٹی بھی ہے جن کا نام ہے این۔ اب چلیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ شاہی پریوار کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ مانا جاتا ہے کہ شاہی پریوار کے انکم کے 3 ذریعے ہیں۔ آمدنی کا پہلا ذریعہ ہے سوورین گرانٹ، دوسرا پریوی پرس اور تیسرا ڈیوچیز۔ سوورین گرانٹ کے مطابق شاہی پریوار نے ایک سمجھوتے کے تحت اپنی ساری شکتی اور ادھیکار یعنی کراؤن اسٹیٹ برٹین کی پارلیمنٹ کو سونپ دیے تھے۔ برٹش سرکار شاہی پریوار کی کراؤن اسٹیٹ کی شکتی کا اپیوگ کر کے آنے والے منافع یعنی کہ جو سرکار کو منافع ہوتا ہے اس کا 15% حصہ ہر 2 سال میں شاہی پریوار کو دیتا ہے۔ پریوی پرس شاہی پریوار کی راج گدی پر بیٹھنے والے راجا یا مہارانی کی پرسنل انکم ہوتی ہے۔ یہ ان کے پریوار کے خرچوں کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے اور اس سمے کوئین ایلزابتھ کو پریوی پرس کے چلتے 18,433 ہیکٹر زمین ملی ہوئی ہے اور اس زمین کے اوپر گھر بنے ہوئے ہیں اور اتنا ہی نہیں خالی زمین پر کھیتی بھی ہوتی ہے جہاں سے ان کو کافی آمدنی ہوتی ہے۔ زمین اور گھروں سے جو بھی انکم ہوتی ہے وہ ساری کی ساری مہارانی کو سونپ دی جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان کی انکم کے تیسرے ذریعے ڈیوچیز کی۔ برٹین میں جب راج تنتر تھا تب دیش ڈیوچیز میں بٹا ہوا تھا جس پر شاہی پریوار کا ادھیکار ہوتا تھا۔ تب سے یہ فیسلٹی آج بھی جاری ہے۔ اس سمے انگلینڈ میں 2 ڈیوچیز ہیں، پہلا کارنیول اور دوسرا لینچسٹر۔ اس میں کارنیول سے جو پیسہ آتا ہے وہ شاہی پریوار کے پاس چلا جاتا ہے اور ہر سال قریب مہارانی 10 سے 15 ہزار کروڑ روپے کما لیتی ہیں ان سب انکم سورسز سے۔ دوستو کوئین ایلزابتھ اور ان کا پریوار بکنگھم پیلس میں رہتا ہے اور یہ دنیا کا سب سے زیادہ ویلیویبل اور مہنگا ریزیڈنس ہے۔ یہ پیلس صرف اور صرف رائل فیملی کے رہنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے اور اس کو 1703 میں بنایا گیا تھا۔ بکنگھم پیلس کا کنسٹرکشن سال 1703 میں سٹارٹ ہوا تھا اور 1705 میں کمپلیٹ ہوا، پر بعد میں یہاں بہت سے بدلاؤ ہوئے اور بہت سے نیو کنسٹرکشنز ورک بھی کرے گئے۔ اگر ایریا کی بات کریں تو یہ پیلس کل 77 اسکوائر میٹر کی ایریا میں پھیلا ہے، یعنی بکنگھم پیلس کو 8,28,000 اسکوائر فٹ پر بنایا گیا ہے۔ بکنگھم پیلس میں ٹوٹل 5 فلورز ہیں اور ان 5 فلورز کے لیے پیلس میں 8 لفٹس لگائے گئے ہیں۔ اس پیلس میں ایک گارڈن اور انڈور سوئمنگ پول بھی ہے۔ یہاں پر کل 775 رومز ہیں جن میں 19 اسٹیٹ رومز، 52 رائل اور گیسٹ رومز، 180 سٹاف بیڈ رومز، 92 آفیسز اور 78 باتھ رومز ہیں اور اس پیلس میں 1000 لوگوں کا اسٹاف کام کرتا ہے اور بکنگھم پیلس کی پرائس 2021 کے حساب سے بنتی ہے $5 بلین۔ RIP یعنی ریسٹ ان پیس، یہی ہماری دعا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو ویسے ہی انتہائی رحیم اور کریم ہے، وہ کسی کو بھی بخش سکتی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری دعا ہے کہ ملکہ ایلزابتھ کو ان کی نیکیوں کے بدلے میں بخش دے تو یہ بھی اللہ کی ذات کی بڑی ایک رحمت، کرم اور بڑی جو ہے اللہ کی اپنی ربوبیت کی بڑی مثال ہو۔ میں تو جان نہیں سکتا، آپ بھی جان نہیں سکتے کہ کیا سلوک ہوگا، لیکن دعا کر سکتے ہیں کہ اے رحم اور کرم کرنے والے رب، اس نیک خاتون کو جس نے دنیا بھر میں لوگوں کی مدد کی، بے سہارا لوگوں کو سہارا دیا، اس کی بھی مدد کرنا آخرت کے روز۔ حساب لینا، جو بھی آپ کا حکم، آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات کا نظام ہے اس کے مطابق کرنا، لیکن کچھ نرمی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس سے ملکہ سے کریں۔ پھر کہوں گا ریسٹ ان پیس، گڈ بائے مائی ڈیئرسٹ کوئین ڈارلنگ، گاڈ بلیس یو۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔